आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल का प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने इंडियन व्यूअर्स, अपने दोस्तों से आ, एक रिक्वेस्ट करूँगा, मगर पहले उनका भी बहुत शुक्रिया जो भी उन्होंने कमेंट्स किए मेरे सराखों पर। देखिए, आज तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रम्प, कल जब मैं प्रोग्राम कर चुका था उसके बाद ही आ, खबर सामने आ गई थी कि ही वॉज चार्ज्ड, कि 4 अकाउंट में उनको चार्ज किया है 6 जनवरी के हवाले से। उन्होंने डिनाई कर दिया एज यूजुअल, और बहुत सीरियस और संगीन केस है कि जनाब उन्होंने प्रोवोक किया, और इक़्तिदार छोड़ने से अमेरिका की हिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड टाइम हुआ, एक दफ़ा पहले भी हुआ है लेट लेट 18 में, वट आई रिमेंबर। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि बाप बेटे, पहले बाप रहे थे मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट, और फिर बेटा हुए था जिन्होंने चार्ज छोड़ने से इनकार किया था। खैर, एनीवे, फिर साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इंडिया को ऑफर दी, मुलाकात की, और फिर हमारे तर्जुमान ने, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने ये कह दिया कि जनाब पहले 5 साल पहले जो 5 अगस्त 2019 को जो लिफ्ट किया भारत ने 370 और A35, पहले उसे वापस किया जाए। आप देखें, ये बहुत अरसे पहले हम जैसे लोग कह चुके थे कि अब पाकिस्तान जो मुतालबा करेगा वो ये होगा कि पहले ये पुरानी सिचुएशन पर वापस जाएं। मुझे मतलब एक इंडिया एक कदम तो आगे बढ़ गया ना, इस पर हम बात करेंगे। और फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने शहबाज शरीफ के बयान का कहना चाहिए कि वेलकम किया, और कहा कि जी हम तो हमेशा से वो कहते हैं कि ये बैठने चाहिए, वेलकम किया है। और चीन तो हमेशा से कहता रहा है पाकिस्तान से 90s में कि जी हम भी ताइवान पे क्लेम करते हैं मगर कारोबार करते हैं, आपको भी कारोबार करना चाहिए। और ये भी मशवरा दिया गया था कि 30 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज कर दें, पहले अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करें, मगर हम लोग कहाँ सुनते हैं। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कल तकरीर की है कि जी इकनॉमिक एस्पेक्ट में सर्जिकल काम करने की ज़रूरत है और चैलेंज कबूल करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने मिसालें दी हैं चीन की, जर्मनी की और जापान की, कि वो कैसे आगे निकले और हम कैसे पीछे रह गए। तो मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। लेकिन जी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये 370 का जो मामला है कश्मीर का, वो उसकी हेयरिंग शुरू हो गई है। और जो उनके वकील हैं जिन्होंने मुकदमा किया है, उनका कहना यह है कि जी जो भारत की असम्बली है ये दस्तूर साज असम्बली नहीं है, और ये आइन में किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकती। और जो कश्मीर के साथ मुआहदा है उसमें भी ये तय है कि तब्दीली जो है वो कश्मीर की असम्बली और कश्मीर के अवाम से मिलकर ही की जा सकती है, और ये इख्तियार मौजूद असम्बली की। मैंने कल भी कहा था और काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि मैं खित्ते में बहुत तब्दीलियाँ देख रहा हूँ। आने वाले दिनों में दुनिया की ज़रूरियात जो हैं वो बहुत अलग हो गई हैं, तो सबको रियलाइजेशन के साथ चलना होगा। चीन बड़ी कुव्वत है, मगर हम सबको ये देखना होगा कि चीन की इकॉनमी गिरी है। अमेरिका की आज भी 73% है, और चाइना जो है 67% पर है, और डिक्लाइन कर रही है, वो मसाइल का शिकार है। और हमें इस बहस में भी नहीं पड़ना चाहिए कि जी कौन ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये सूट नहीं करता, उनके तो ताल्लुकात सबसे होने चाहिए, सबसे फ़ायदा लेना चाहिए। और ये देखें, ये चेंजिंग है बहुत बड़ी कि पाकिस्तान ने कल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बिलावल भुट्टो ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर। ये एक बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है। इसको देखेंगे जी बिलावल ने पिछले दिनों बयान दिया कि हम किसी ब्लॉक्स की सियासत का हिस्सा नहीं है, हम इससे दूर रहना चाहते हैं, और इसी तरह से बेसिकली बिहेव भी करना चाहिए। मगर आपको कहीं किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ख़ासकर जिन्होंने आप पर एहसानात किए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपको हमेशा बेल आउट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, हमेशा आपके साथ रहे हैं। और
دیکھیں تاریخی طور پہ کل میرے ایک اور دوست واشنگٹن ڈی سی میں کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں مرنے کے لیے مسلمان ہیں یا امریکنز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت جیسے ملکوں کو یا چین جیسے ملکوں کو کہ لڑیں گے مسلمان، مریں گے امریکن، جانے یہ دیں گے اور کھائے گا وہ بھارت جو مرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ ان کی تعداد کم نہ ہو جائے. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوتے ہی اس لیے لڑتا ہے کہ ہم کہیں زیادہ نہ ہو جائیں. اور چائنیز نے بھی کل میں نے بتایا تھا کہ وہ لڑنے پہ بلیو نہیں کرتے. تو یہ جو ہمارے خطے میں لڑائی ہوئی یا مزید ہوتی نظر آتی ہے جو ہو رہی ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان مرے گا، امریکنز مریں گے، نیٹو مریں گے، 48 ملکوں کے لوگ، اور سب کچھ بنا بنو کے سنوار کے اور نہلا دھلا کر چائنا کو اور بھارت کو دے دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ریسیپوکل ہوتا ہے پوری دنیا میں، بھائیوں کے درمیان بھی، خاندانوں کے درمیان بھی، اور معاشرے میں یہ کاروبار ہے زندگی پوری کی پوری. تو اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا ہے. جو میرے انڈین دوستوں نے تنقید کی ہے، میں صرف انہیں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ عالمی معیشت ہے نا بننا چاہتے ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت تو آپ بن چکے ہیں نا. تو چیزوں کو غور سے دیکھیں، سچائی سے دیکھیں. آپ کے کہنے سے یہ کہیں معاملات طے نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے اور پاکستان جانے، پاکستان کے لوگ جانے اور ہم بہت آگے ہیں اور آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ یہ مجھے سن یاد نہیں رہتے، مجھے نہیں یاد کہ ایل کے اڈوانی کس وقت بھارت کے ہوم منسٹر تھے. بہرحال میں نے ان کا میرا ایک انٹرویو ہے ان سے. تو جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ دیر کے بعد میں نے کہا اڈوانی جی، آپ کو نہیں نظر آتا یہ کہ ایک بھارت جیسا بڑا ملک، 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی، اور پاکستان ایک چھوٹا سا ملک، اس وقت ہماری آبادی 18 کروڑ بھی تھی شاید میرے خیال میں، اور آپ کے خواب جو ہیں وہ جو نظر آتے ہیں کہ عالمی معیشت کے حوالے سے اور سپر پاور اور ترقی، خوشحالی، مگر آپ کی ساری فارن پالیسی پاکستان کے گرد گھومتی ہے. اور آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ فارن پالیسی آپ کی اکانومی کو، آپ کے پراسپیرٹی کو، آپ کے پیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اسی کی بنیاد پر سب کچھ آگے بڑھتا ہے. تو آپ کی تو ساری فارن پالیسی پاکستان کے گرد گھومتی ہے. تو بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ بھئی بڑا آپ نے عجیب سا سوال کیا ہے اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے، اسے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس موقع پر انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہم پاکستان کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کنفیڈرل سسٹم میں رہیں. اور مجھے اس وقت یقین کریں کنفیڈرل سسٹم کا اتنا زیادہ کانسیپٹ کلیئر بھی نہیں تھا. تو وہ انٹرویو پاکستان میں بھی لوگوں نے پک کیا اور اس پہ کافی کنفیڈرل سسٹم کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی وہ بہت اچھالی گئی اور بہت تنقید ہوئی پاکستان میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت 2 پڑوسی ملک ہیں. میں اور آپ چاہیں اور نہ چاہیں، اگر دیواریں جڑی ہوئی ہیں اور انہیں توڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو تعلقات ہی بہتری کی راہ ہموار کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کے دماغ میں کہیں یہ ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، توڑ دیجئے. آپ میں طاقت ہے اتنی، آپ کی جو اکانومی ہے، جو آپ کا سائز ہے، جو آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اویئرنیس ہے، اتحادی ہیں، ممکن ہے آپ ایسا کر لیں. اس کا نقصان آپ کو ہوگا، وہ نقصان ہوگا جس فائدے کے لیے آپ نے پاکستان بننے دیا تھا. ہم ابھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، مگر آپ نے ایسی حرکتیں کوئی کوشش کی تو ہم امہ بن جائیں گے فوراً. ہمیں امہ بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کشمیر ایشو کے حوالے سے قوم کو ایک جگہ جب چاہے جس طرح چاہے کھڑا کر سکتی ہے. مگر ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا نام آتے ہی اور ہمارے یہاں گرم جوشی ہے آپ لوگوں کے حوالے سے. مگر جب آپ کے یہاں ہندو مسلمان فساد ہوتا ہے تو بہت ری ایکشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپس میں مسلمان لڑنے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اگر آپ قبضہ کرنے کی کوشش کریں اور اسے توڑنے کی کوشش کریں تو ہمیں جڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا.
اور اس سے آپ ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم متحد ہندوستان میں موجود ہوتے یا موجود ہوں 70 کروڑ کی آبادی، اور پھر درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سے جڑ کے رہیں، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آپ سے جڑ کے رہیں، اپنے اپنے معاملات دیکھیں، اپنی اپنی چیزیں دیکھیں، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں اور زندگی کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ ہماری 4 نسلیں کم از کم 75 سال میں 5 نسلیں 4 تو تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، لاکھوں لوگ بھوک سے، بیماری سے، غربت سے اور ریاستی تشدد سے، سیکیورٹی کے نام پر لاکھوں لوگ دہشت گردی سے مارے گئے۔ یہ اس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، وہ انسان ہیں، وہ ہندو بعد میں ہیں، وہ مسلمان بعد میں ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ریلائز نہیں کریں گے تو 2-4 نسلیں اور برباد ہو جائیں گی۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایشو جب بنتا ہے تو اسے حل بھی ہونا ہوتا ہے۔ باشعور قومیں، افراد، خاندان اسے جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کی ریزولوشن لے آتے ہیں، اور جاہل، کم علم اور کج فہم، ضدی، ہٹ دھرم وہ نسلوں کی نسلیں برباد کر دیتے ہیں، کہ جیسے اس خطے میں ہے کہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں خاندانوں کی لڑائیوں میں۔ یہ معاشرے وہی ہیں، تو خاندان مارے جاتے ہیں، یہاں معاشرے مارے جا رہے ہیں، تو اس کو جتنی جلدی ریلائز کر لیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ مگر ساتھ میں خاص کر پاکستان جیسے ملکوں کو، کہ دیکھیں میں نے کل کہا تھا نا کہ ہمارا وزیر اعظم دلیپ کمار سا لگتا ہے، کل پھر انہوں نے وہی اسی طرح کی تقریر کی۔ انہوں کو یقین ہو گیا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ سے جرنلزم میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے اوپر ایک بیان پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ جناب افسوس کا اظہار کیا، اور کسی واقعے پہ مذمت کا کیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے اسپوکس پرسن، ان کے سیکریٹری اور میڈیا سیل جو ہے اس طرح کی خبریں بنا کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کل پھر جذباتی انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، یہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور سب کچھ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بہت اچھی باتیں ہیں یہ بظاہر، مگر یہ بکی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں، اور جذبات کے ساتھ بیان کر دینے سے، عمل نہ کرنے سے وہ کہ مگر ساتھ میں یہ بھی تو کہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور بقول فیض کے کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، کہ خواہش کرنا بلا شبہ بہت بڑی بات ہے، کہ ایک ہمک تو ہے، ایک آرزو تو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، کہ اس کے لیے عملی جد و جہد کی بھی بڑی ضرورت پڑتی ہے، جو یہاں ناپید ہے۔ دیکھیں سرجیکل اسٹرائک مثال کے طور پہ اکنامیکلی آپ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ دیکھیں آپ امپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں، زندگی کے معاملات میں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے نا، کہ اس کے لیے ایک نظم چاہیے، ایک انتظام چاہیے، ایک مینجمنٹ چاہیے۔ آپ کے ریاستی ادارے ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ غور کریں کہ عمران خان صاحب کا دور ہو یا اس سے پہلے نواز شریف کا دور ہو یا آج کے 15 ماہ ہو، آپ میں سے کسی کو نظر آتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ٹوٹے ہیں، جس طرح انہوں نے کام کرنا چھوڑا ہے، کیا ان کی بہتری کے لیے، ان کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے ابھی تک کہیں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ادارے منظم نہیں ہوں گے، کام نہیں ہوگا، لوگوں کو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جڑنا کسے کہتے ہیں؟ کہ سب ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو مسائل کو سلجھائیں، انہیں ریزالو کریں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ کے ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں، یہاں سرمایہ کاری ممکن ہے، جس طرح کے اداروں میں بد انتظامی ہے، رشوت ہے، قربہ پروری ہے، آپ کا پھر نظام انصاف جو ہے انتہائی متنازع ہو چکا ہے۔ اگر نظام انصاف درست نہیں ہوگا، آپ کے ادارے ریاستی کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو کون سی ترقی، کون سی اسٹرائک، کیسے خواب؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 15 ماہ جو اسمبلی چلی، کیا یہ جمہوریت کے کسی معیار پہ پوری اترتی تھی، جس میں سے 150 لوگ جا چکے تھے، جس میں اپوزیشن جعلی تھی، جس میں
حکومت جس طرح کے بل چاہتی تھی پاس کر لیتی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ان ساری چیزوں کی روشنی میں فیصلے کریں کہ یہ سب ممکن ہے. میں آپ کو صرف ایک بات سمجھا سکتا ہوں. اگر پاکستان کو جمہوری نظام کے تحت چلنا ہے، جمہوریت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، انسانی حقوق کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، ترقی جبھی ممکن ہوگی. اور ان کی شرائط ہیں کہ جمہوریت مڈل کلاس سے آتی ہے، یہ سرمایہ دار طبقے سے نہیں آتی. سرمایہ دار طبقہ سپورٹو ہوتا ہے کہ اس کے اپنے مفادات ہیں اور سب کے ایک دوسرے سے جڑے مفادات ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کے اپنے درمیان سے، اپنے لوگوں میں سے آپ کے لوگ نہیں آئیں گے ممبرز اسمبلی بن کر، پارلیمنٹ میں وہ نہیں جائیں گے، تو جمہوریت کا کوئی خواب جو بھی یہاں دکھایا جاتا ہے یا دیکھا جا رہا ہے وہ جھوٹ پر بیش کرتا ہے. وہ ایگزیجریٹڈ ہے اور وہ لفاظی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، پھر میں آپ کو روز بتاتا ہوں نا کہ بھارت عالمی طاقت بننا چاہتا ہے نا معیشت کے حوالے سے، تو انسانی حقوق کی وائلیشن کے ساتھ وہ کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. مودی انتخابات چاہے پھر جیت جائیں کہ مسلمانوں کو مار کر 4 مسلمان کل پرسوں پھر مار دیے نا مودی کا نام لے کے. ہو سکتا ہے وہ الیکشن جیت جائیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، مگر مودی اور ترقی کا جو خواب ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہر صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اسی طریقے سے جس ملک میں 9,893 لوگ مسنگ ہوں اور 197 کیسز مسنگ پرسنز کے نئے سامنے آ گئے ہوں، وہاں آپ کوئی ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ہیومن وائلیشن کے ساتھ آپ پراسپیکٹ بھی ہوں گے، آپ کے یہاں پیس بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی، سلامتی بھی ہوگی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے. میں درد دل سے یہ بات ریاست پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے، آپ اس ملک کو ترقی و خوشحالی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو بیسک ایشوز ہیں ایڈریس کرنے پڑیں گے. آوازیں گھونٹ دینے سے، دبا دینے سے، مار دینے سے، ختم کر دینے سے بند نہیں ہو جاتی، وہ اور بے اختیار ہو کے چیخ کر باہر آتی ہیں اور اس سے مزید انتشار پھیلتا ہے. اس کا بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگوں سے فیصلے نہیں ہوئے کبھی. آخر میں جنگ سے پہلے ہو یا جنگ کے بعد ہو، آنا ٹیبل پہ ہی پڑتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو مسنگ پرسن سے لے کر اقلیتوں کے معاملات ہیں، اگر ہم نے انہیں پراپر وے میں ایڈریس نہیں کیا، ہم نے اپنے اندر معاشرتی تبدیلی نہیں لائے، اور معاشرتی تبدیلی عام آدمی کا کام لانا نہیں ہوتا ہے، یہ انٹلیکچوئلس کا کام ہوتا ہے، یہ اس فورمز کا کام ہوتا ہے جسے ٹاؤن ہال کہا جائے یا اسے تھنک ٹینکس کہا جائے یا اسے میڈیا کہا جائے یا سول سوسائٹی کہا جائے، کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور بہت ٹالرنس کے ساتھ ہو، بہت شعور کے ساتھ ہو. ریاست اس پر غور کرے اور ریاست کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ریاستیں انسانوں کے حقوق اور ان کی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہیں. اگر وہ انسانوں کے حقوق دینے میں ناکام ہیں اور وہ پراپرٹی کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے تو وہ ریاست نہیں کہلاتی. آپ زبردستی کہتے رہیے مگر ریاست اس طرح سے نہیں بنتی. ریاست جزا اور سزا پر کھڑی ہوتی ہے. جب تک آپ جزا اور سزا کے نظام کے ساتھ منظم ہو کر کام نہیں کریں گے، کسی بھی ترقی، خوشحالی کا خواب ایک خواب پریشان ہی رہے گا. جو میں نے کل بھارت کے لیے کہا تھا، تو آپ کے ابھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہاں کہیں بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں یہاں ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، کہیں یہاں سنیوں کو اور شیعوں کو مارا جا رہا ہے، تو کہیں پشتونوں کو مارا جا رہا ہے. مختلف، آپ کراچی سے لے کر کہیں تک چلے جائیے. لیکن آخر میں بس میں اب اتنی گفتگو اور کرنا چاہوں گا کہ جی اس وقت شور پڑا ہوا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. مختلف نام لیے جا رہے ہیں، میں کوئی نام نہیں لوں گا، مگر جیسے ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی عشرت سابق گورنر سندھ جو تاریخ بنا کر گئے ہیں پاکستان میں کہ طویل ترین مدت تک 14 سال، میرے خیال میں 13.5 سال تقریباً رہے وہ گورنر، کہ وہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے. میں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے
اگر اس طرح کے لوگ گورنر بننے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پھر ریاست کوئی سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی ہے. ایک بھاری بھرکم آدمی چاہیے جس کے انٹرنیشنل کمیونٹی سے لے کر بھارت سے اور چین سے سب سے تعلقات ہوں، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، اور اکنامک مسائل حل کرنے ہوں یا پاک بھارت ایشو کو ایڈریس کرنا ہو یا ریاستی ادارے منظم کرنے ہوں یا معاشی حوالے سے پاکستان میں ریفارم کرنی ہو، جب تک بھاری بھرکم ایک مشہور کردار کے ساتھ اپنے کام کے حوالے سے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی سنجیدہ معاملات ہیں اور یہاں پر ریاست کوئی سنجیدگی کی طرف مائل نظر آتی ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو پھر ہوگی. اللہ حافظ.